बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दौड़ें लग गई हैं और ये दौड़ें पीटीआई की लगी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। आज पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है, इस दरख्वास्त में कहा तो ये गया है, अदालत से मांगा तो ये गया है कि आप इस कानून को कलअदम करार दे दें, आप इस कानून को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दें। लेकिन इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से एक बारीक वारदात भी डाली गई है। अब इसे तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की बारीक वारदात कहना है या फिर तहरीक इंसाफ की चालाकी कहनी है, लेकिन वो पकड़ी गई है। ये मामला क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसला देने वाले जो जज साहबान हैं, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, उन जजेस के ऊपर जिन्होंने फैसला दिया तहरीक इंसाफ को सीटें देने का, उन पर इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाई कर दी है। उन जजेस को इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून का सबक पढ़ाने और सिखाने की कोशिश की है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने नज़रसानी की दरख्वास्त 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने कौन से अहम पॉइंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया है कि आपके सामने मुकदमा क्या था, आप क्या कर बैठे हैं। तो ये डिटेल भी इस नज़रसानी की दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है, उस डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आप देखने वालों को आज के ब्लॉग में हम वेलकम करेंगे, वहीं आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त भी करेंगे कि आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, मिलने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को थी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता ये निकाला कि वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस फैसले के ज़रिए पार्लियामेंट से ख़त्म कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले 80 अरकान जो है वो निकाल दिए गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। हालांकि कानून ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक मरतबा आज़ाद अरकान जो हैं किसी सियासी जमात में चले जाएं, उसके बाद उसकी तनसीख नहीं हो सकती, वो उस जमात को छोड़ के दूसरी सियासी जमात में नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह विंडो फराहम की। इस फैसले को गैर मौसर करने के लिए हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई। पहले कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाया गया और कल सेनेट से भी इस बिल को मंजूर करा के इसे कानून का दर्जा देने का आखिरी जो इकदाम है, यूं कह लें कि मखसूस नशिस्तों को जो ताबूत, उसमें आखिरी कील ठोंक दिया गया। अभी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने इस कानून पे सिग्नेचर करने हैं, लेकिन इस बिल के हतमी होने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने आज इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान पटिशनर हैं और सलमान अकरम राजा उनके वकील हैं। इस दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत से मांगा यह गया है, इस्तदा यह की गई है, फरीक तो बनाया गया है वफाक को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मांगा यह गया है कि आप इस कानून को गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर दें। और साथ में कहा गया है कि आप जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट करनी है, 12 जुलाई के फैसले के बाद वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मखसूस नशिस्तों की इंटाइटलमेंट रखती है, लेकिन इस बात का डर है, इस बात का खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नए कानून पास होने के बाद ये नशिस्तें कहीं इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों को अलॉट ना कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट से तो एक ये मांगा गया है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस बात से रोक दें कि वो ये मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी सियासी जमात को अलॉट ना कर दें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलनी चाहिए। और जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है, उन लिस्टों पर, उन फहरिस्तों पर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब नाज़रीन, ये दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। हालांकि ये प्रेयर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब भाई एक आप कानून चैलेंज कर रहे हैं, उसमें आपको ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आप ये ज़रूर कहते
کہ اس قانون کو آپ غیر قانونی قرار دے دیں، اس قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں، اس قانون کا آپ جوڈیشل جائزہ لے لیں، اور جب تک یہ درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس قانون پر عمل درآمد روک دیں۔ اس میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کیسے لے کے آئی ہے یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، لیکن ایک اور نقطہ بھی ہے جو میں نے چالاکی کی بات کی، بریک واردات کی بات کی۔ اس پٹیشن کے ناظرین پیراگراف نمبر 4 میں ایک نقطہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے جو یہ قانون چیلنج کیا ہے، جس میں تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، میں ناظرین یہ پٹیشن کا جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ سیکشن 2 آف دا امپیون ایکٹ ویئر بائی سیکشن 66 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 is sought to be amended in the ultra vires the constitution۔ اب یہاں سے آگے چلیں، میں صرف ڈیٹ لائن پڑھوں گا۔ تحریک انصاف کے کہہ رہی ہے کہ the relevant provision of the constitution including article 17, article 51, article 106 stand duly interpreted by the Supreme Court of Pakistan through its judgment dated 12/7/2024۔ اب اس میں تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں اکثریتی جج صاحبان نے آئین کے آرٹیکل 17، آرٹیکل 51 اور الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 106 ہے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اب میری بات پہ آپ یقین نہ کریں، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ 12 جولائی کا آرڈر نکالیں، اس آرڈر میں ان سیکشنز کا حوالہ تو ہے لیکن ان سیکشنز کی انٹرپریٹیشن کہیں پہ موجود نہیں، کیونکہ انٹرپریٹیشن عدالت کرتی ہے اپنے تفصیلی فیصلے میں، اور تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو بات لکھی گئی ہے اب الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ 3-4 سطریں اس درخواست میں شامل کر گئے تحریک انصاف اکثریتی جج صاحبان کو غالباً کوئی پیغام دے رہی ہے، خاموش خفیہ پیغام ان جج صاحبان کو دیا جا رہا ہے کہ جب آپ تفصیلی فیصلہ لکھیں ان آرٹیکلز کی بھی آپ تشریح کر دیں اپنے فیصلے کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کرے۔ اب یہ ریلیونٹ بات تھی، تفصیلی فیصلہ بھی آیا نہیں، تو یہ تحریک انصاف نے کہاں سے نکال لے کہ سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے؟ سپریم کورٹ نے تشریح نہیں کی، تو بظاہر اس کا ایسا لگتا ہے کہ ایک باریک واردات، ایک چالاکی تھی پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم نے کی ہے تاکہ جب تفصیلی فیصلہ آئے اکثریتی جج صاحبان کا تو اس میں ان آرٹیکلز کی تشریح بھی کر دی جائے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، جو سپریم کورٹ میں آج الیکشن کمیشن نے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی ہیں 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف۔ اس درخواست میں ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تو سنی اتحاد کونسل کو فریق بنایا ہے، دوسرا اس میں صاحبزادہ حامد رضا جو کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے، مسمک نواز کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، اور اس کے علاوہ اسکر پرویز ہیں ان کو بنایا گیا ہے، سریش کمار ہیں، نیلم صاحبہ ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے، جیمز اقبال ہیں، رمیش کمار ہیں۔ 12 صفحات کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اب اس درخواست کے جو مندرجات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کچھ اہم پوائنٹس اس نظر ثانی کی درخواست میں الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے استدعا یہ کی ہے، 3-4 اہم باتیں اپنی پریئر میں انہوں نے لکھی ہیں کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پہ سپریم کورٹ نظر ثانی کرے، اس پہ سپریم کورٹ ری وزٹ کرے، یعنی دوبارہ سے اپنے فیصلے کا جائزہ لے، ری کنسیڈر کرے، ری کال کرے اپنے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ یہ 4 الفاظ کا استعمال جو ہے اپنی پریئر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی اس نظر ثانی کی درخواست میں یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے۔ الیکشن کمیشن نے کسی قانون کی، نہ صرف کسی قانون کی بلکہ کسی سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا تھا جمال خان مندوخیل صاحب کے نوٹ میں بھی اور اکثریتی جج صاحبان کے نوٹ میں بھی، ان کے آرڈر میں بھی، کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری کا جو آرڈر ہے اس کی غلط تشریح کی ہے۔ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا، اس نے کہا جی کوئی نہیں، ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے یا کسی بھی قانون کی غلط تشریح نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پہ یعنی 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر منون عمل درآمد کیا۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت جو اختیارات ہیں انتخابات کرانے کا، اس میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی، اور آگے کہا گیا ہے کہ حتیٰ کہ آئین کے غلط تشریح بھی اگر الیکشن کمیشن کر جائے اور یہ معاملہ کسی عدالتی فورم پہ چلا جائے تو اس عدالت کو چاہیے کہ معاملہ ریمانڈ کر دے الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن عدالت اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 39 ارکان کو ہم نے پی ٹی آئی کا ڈکلیئر تو کر دیا، لیکن اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اس درخواست میں ناظرین الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ریلیف دیا گیا. تحریک انصاف تو کبھی پارٹی تھی نہیں. آزاد ارکان نے کبھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا. آزاد ارکان نے جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اس پہ کبھی انہوں نے اس کو متنازع نہیں بنایا. عدالتی فیصلے میں کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا, یعنی کچھ ایسی پرزمپشن کو مان لیا گیا جو عدالت کے ریکارڈ پہ نہیں تھی. اس درخواست میں نظر ثانی میں الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. یہاں پہ ای سی پی کی جانب سے دراصل میں آپ کو وضاحت کر دوں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی فہرستیں 22 دسمبر کو آئی تھیں جو کہ ایکسیپٹ الیکشن کمیشن نے نہیں کی تھیں, اس میں جو نام موجود ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے, انہوں نے بھی کبھی مخصوص نشستوں کا دعویٰ نہیں کیا. وہ کبھی کلیمنٹ تھے ہی نہیں, دعوے دار تھے ہی نہیں. اور آگے چل کے الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 80 ارکان نے اپنی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے ڈکلریشن جمع کروائے. سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا. سنی اتحاد کونسل نے اپنی فہرستیں بھی الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی. 41 ارکان کو سپریم کورٹ نے دوبارہ اپنی پارٹی وابستگی کو چینج کرنے کا, تبدیل کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں. ایک مرتبہ حلف جمع کروا دیا, اس حلف کے بعد آپ پارٹی چینج نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پہ, یعنی جو سپریم کورٹ نے دیا, جس نقطے پہ دیا, جس پرزمپشن پہ دیا اور سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی گئیں, اس نقطے پہ کبھی سنا نہیں گیا. اس نقطے پہ کبھی متعلقہ فریقین کو, متعلقہ جو پارٹیز ہیں ان کو نوٹس بھی نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ ڈسکریمنیشن ہیں, وہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے اور ایک پارٹی کے حق میں آئین اور قانون کے آرٹیکلز کی شقوں کو نظر انداز کر کے فیصلہ دیا گیا ہے. آگے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اوور ریچ کیا ہے, یعنی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. تحریک انصاف کی رہنما کمل شوذبی سپریم کورٹ میں آئی اور وہ بھی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پہ خواتین کی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہونا چاہ رہی تھی. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو جو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا, یہ بھی ایک غلطی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. یہ تو ناظرین میں نے کچھ ٹکر اتارے تھے جن کی میں نے ٹرانسلیشن کی تھی. اب یہ جو 12 صفحات کی پٹیشن ہے اس سے بھی کچھ اہم پوائنٹس ہیں, بلکہ زیادہ اہم پوائنٹس ہیں, جس میں ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جج صاحبان کو یہ بتا رہا ہے. ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتا ہے, ای سی پی کی نظر ثانی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, لیکن ان کو اس سیاسی جماعت کا کنسیڈر تب تک نہیں کیا جاتا جب تک ان میں سے ایک پارٹی ٹکٹ لے کے نہ آئے, پارٹی کا سرٹیفکیٹ لے کے نہ آئے اور سیکشن 66 کا ڈکلیریشن جمع نہ کرائے. تو جو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ابھی حالیہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں, ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں پی ٹی آئی کے 4 5 کینڈیڈیٹ تھے. تمام نے اپنے نومینیشن پیپر میں لکھا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, لیکن گو اہیڈ جو ہے وہ کسی ایک کو دیا گیا. تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹکٹ لے کے آتا ہے, جو سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے, اسے پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو جیت کے آگیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, یہ انفیئر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ تحریک انصاف جو کہ کلیمنٹ بھی نہیں تھی, تحریک انصاف جو کہ پٹیشنر بھی نہیں تھی, اس کو انفیئر ایڈوانٹیج دیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے. آگے چل کے ناظرین, اپنی پٹیشن میں الیکشن کمیشن یہ بھی کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا جمع کروایا, ان کو اور جو دیگر آزاد ارکان ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا ہے. کیا صرف سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دے دیں, تو جو باقی آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ان کے ساتھ تو پھر یہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا. آگے چل کے الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ واحد ایسے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اپنے رائٹ کے لیے کہ انہیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا, الیکشن کمیشن سے رجوع کیا, لیکن الیکشن کمیشن نے جو درخواست تھی سلمان اکرم راجہ کی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنے کی, اس کو خارج کر دیا تھا. اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کسی عدالتی فورم پہ چیلنج نہیں کیا گیا اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ فائنل حیثیت اختیار کر چکا ہے. آرٹیکل 187 کا جو اختیار استعمال کیا گیا ہے اس بارے میں الیکشن کمیشن کی اس نظر ثانی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اختیار ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب معاملہ آپ کے سامنے پینڈنگ ہو. تو تحریک انصاف کا تو کوئی معاملہ عدالت کے سامنے پینڈنگ نہیں تھا. اور آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دا اونلی کمپلیننٹ, جو مخصوص نشستوں کی اونلی کمپلیننٹ پولیٹیکل پارٹی تھی,
وہ سنی اتحاد کونسل تھی لیکن یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی گئی، حالانکہ تحریک انصاف کا کوئی دعویٰ کسی جگہ پہ تھا بھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 187 کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل 175(2) کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کنڈیشن کے بغیر آپ آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے چل کے ایک اور اہم نقطہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں اٹھایا وہ یہ ہے، The holistic reading of the Article 187 makes it clear that the power of doing complete justice can only be exercised to do complete justice in favor of the party actually bringing a claim or grievances before the Supreme Court of Pakistan۔ صرف ان کے لیے یہ آپ اختیار استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے دعوے دار ہوں، جو متاثرہ فریق ہوں۔ تو تحریک انصاف تو کسی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اور پھر آگے چل کے کہا گیا ہے کہ جو ڈائریکشن سپریم کورٹ نے ایشو کی ہیں اس کیس میں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے کبھی معاملہ تھا ہی نہیں، اور نوٹس بھی نہیں دیا گیا جو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اور آگے چل کے عدالت نے ایک اور اہم بات کی ہے، وہ ناظرین بات یہ ہے، میں اس کو تھوڑی سی چند لائنیں پڑھوں گا۔ اس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 12 جولائی کا، اس فیصلے کے نتیجے میں جو الیکشن ایکٹ کی مختلف سیکشن پروویژن ہے ان کو ریڈنڈنٹ یعنی ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ The judgment under review respectfully submitted has made many provision of the election act redundant۔ اور آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے۔ Additionally, Article 51, Article Section 106, Article 63(2), Article 63(a)(2) and 17 of the Constitution have been brushed aside and have virtually been rewritten۔ تو جو باہر باتیں ہو رہی ہیں وہ بات الیکشن کمیشن نے بھی کر دی ہے کہ دراصل یہ فیصلہ دے کے سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو اور قانون کو ری رائٹ کیا ہے، دوبارہ سے لکھا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ کا اختیار ترشیح کرنے کا ہے لیکن وہ قانون اور آئین کو لکھ نہیں سکتے۔ ابھی نظر ثانی کی درخواست ناظرین آ چکی ہے، ججز دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کی درخواست آئی تھی اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ ججز دستیاب ہوں گے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد، تب یہ نظر ثانی کی درخواست لگائی جائے گی۔ تو آج الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست آئی ہے، تو دیکھتے ہیں جو ٹریٹمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کے ساتھ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اور جو الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں آج پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کب فکس ہوتی ہے سماعت کے لیے، کون سا بینچ بنتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کیا ہے کہ اس نظر ثانی کی درخواست میں اپنی لیگل ٹیم کو چینج کر دیا ہے۔ سکندر بشیر محمد کی جگہ اب سجیل سواتی صاحب کو لایا گیا ہے، جو کہ پہلے بھی پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کا معاملہ تھا، اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل تھے۔ تو اب سکندر بشیر محمد کے نام کو ڈراپ کر کے سجیل سواتی صاحب کی جانب سے یہ نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔